सूफी ब्रेक पे पैर रख ओए लाल टोपी वाला तेन बहुता शौक है नारे मारन दा हुण ना बोलियो शौक पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक बअदल अंबिया अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि कज़ालिक अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन इला यौमिद्दीन। ये कितनी सालाना कॉन्फ्रेंस है मेरे भाइयों। 30 अंदाज़न तकरीबन कोई गुज़श्ता 30 साल से आप हजरात की ये सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनक़िद हो रही है। बड़ी आबोताब के साथ ज़ोहर की नमाज के बाद से इसका इजलास शुरू हुआ। मुतअद्दिद हज़रात उलमाए कराम के आपने ईमान परवर बयानात सुने। अभी हमारे मखदूम हज़रत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब पोकलज़ई दामत बरकातुहुम बहुत ही मालूमाती जामे गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपकी मेरी सआदत और खुश नसीबी है कि इस वक्त इजलास की सदारत जिस तरह पाकिस्तान में जमीयत उलमाए इस्लाम है, हिंदुस्तान के अंदर जमीयत उलमाए हिंद, इसी तरह बरतानिया में अहले हक़ की जमात है, उसका नाम है जमीयत उलमा बरतानिया। जमीयत उलमाए बरतानिया के सदर हमारे मखदूम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहिब जो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लंदन के ट्रस्टी भी हैं, रुकन रकीन हैं ट्रस्ट के, आप इस इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे मखदूम और मखदूम ज़ादा हज़रत मौलाना काजी अरशदुल हुसैनी वो भी आप हज़रात के सामने तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे भाइयों, ये सितंबर का महीना है। 7 सितंबर 1974 को आज से 46 साल पहले आप हज़रात की पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। कादियानियों ने दरख्वास्त दी थी कि हमारा भी मौक़िफ़ सुना जाए। एक ये मुस्तकिल मौजू है, एक मौजू ये कि कादियानियत से मुतल्लिक़ असम्बली में क्या बहस हुई, ये एक मुस्तकिल मौजू है। हज़रत मुफ्ती साहब जनाब भुट्टो साहब के मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात में क्या गुफ्तगू हुई, ये एक मुस्तकिल मौजू है। जब करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर तैयार हो गई तो भुट्टो साहब ने इश्काल पेश किया। उसके जवाब में हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने हल्फ़नामा की तजवीज़ दी। ये एक मुस्तकिल मौजू है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये मेरे लिए इनाम और ख़ुशी की बात है कि मैंने कराची से लेकर खैबर तक पूरे मुल्क में इन तमाम मौज़ूआत पर आपकी अहले इस्लाम की मुतअद्दिद बार खिदमत की है। कोई एक उन्वान लेकर उस पर गुफ्तगू करता हूँ। इस साल मैंने 7 सितंबर के हवाले से एक केसट तैयार की है, वो अभी शुरू करता हूँ।
یہ بالکل نئی، پہلے کبھی اس پر میں نے بیان نہیں کیا، ابھی اس سال اس کے بیانات شروع ہوئے اور ایبٹ آباد میں تو میں بالکل پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں۔ 6-7 ستمبر 1974 کی درمیانی رات، جبکہ اگلے دن 7 ستمبر کو فیصلہ ہونا تھا، اس سے ایک دن پہلے جناب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ حضرت مفتی صاحب، قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی جمع ہیں۔ ایک قرارداد گورنمنٹ نے جمع کرائی تھی، ایک قرارداد متحدہ اپوزیشن کی طرف سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے جمع کرائی تھی۔ جھنگ میں محمدی شریف ہے، جامع آباد بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں کے ایک بزرگ عالم دین دارالعلوم دیوبند کے وہ فارغ التحصیل تھے، مولانا محمد ذاکر ان کا نام تھا۔ سیال شریف کی گدی کے وہ سجادہ نشین تھے، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما تھے، ایک قرارداد انہوں نے بھی جمع کرائی تھی۔ آپ حضرات کے ہزارہ کے ہمارے مخدوم العلماء حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، انہوں نے بھی ایک قرارداد جمع کرائی تھی۔ قومی اسمبلی کے اندر ایک اور ممبر تھے، ان کا نام تھا ملک جعفر، راول پنڈی کا شہر کا کچھ حلقہ اور کچھ تھانہ چونترا وغیرہ، یہ چکری اس علاقے کا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، اس سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور کامیاب ہوئے تھے۔ یہ ملک جعفر صاحب سکہ بند جنونی طور پر کسی زمانے میں قادیانی تھے۔ ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام جنرل عبدالعلی تھا، وہ بھی اسی چونترے کے رہنے والے۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں وہ حاضر سروس جرنیل تھے۔ ایک اور جرنیل تھے، اس کا نام ملک اختر تھا، وہ ملک جعفر کا چچا زاد بھائی تھا، جنرل عبدالعلی کا سگا بھائی تھا، وہ بھی فوج کے اندر اس وقت حاضر سروس جرنیل تھا، اور وہ بھی سکہ بند فنیٹک اور جنونی قسم کا قادیانی تھا۔ اس زمانے میں ظفر چودھری ایئر فورس کا سربراہ قادیانی تھا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو ماننے والے کون ہیں؟ ایسا بولتے ہو؟ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟ اسے کوئی سیاستدان مانے، کوئی جاگیردار مانے، کوئی نواب خان ملک مانے، کوئی جرنیل مانے، ریٹائر جرنل اسے مانے تب، حاضر سروس جرنل مانے تب، مرزے کے ماننے والے کون ہیں؟ زور سے بولو بھائی۔ حضرت انہوں رکھ دو، تسی مہربانی فرمائیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، دو تین جرنیل قادیانی میں نے الزام لگایا کہ یہ جنرل عبدالعلی جنونی قسم کا قادیانی تھا، اس کا یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس وقت حاضر سروس جرنیل تھا، اس وقت وہ اسلام آباد کی قادیانی جماعت کا پریزیڈنٹ بھی تھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں،
کہ جرنیل ہونے کے باوجود اگر وہ قادیانی جماعت کی حمایت سے باز نہیں آتا اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی پھر ڈنکے کی چوٹ اعلان کرے اس امر کا کہ جو جرنیل چاہے ریٹائر ہو یا حاضر سروس، جو مرزا قادیانی کو مانتے ہیں ہم ان کو کافر مانتے ہیں۔ آپ بھی کہہ دیں وہ کون ہیں؟ ریٹائر ہو تب بولو، اور اگر کوئی حاضر سروس ہو تو وہ اس وقت حاضر سروس تھا، میں نے اس لیے یہ بحث شروع کی۔ میرے بھائیوں، یہ تینوں بھائی جنرل عبدالعلی، ملک اختر اور یہ ملک جعفر قادیان کے اندر پڑھتے رہے۔ وہاں سے پڑھنے کے بعد دو بھائی سگے چلے گئے فوج میں۔ اس نے کام وام شروع کیا، کوئی تعلیم کو جاری رکھا، کوئی پی ایچ ڈی کیا، کوئی فلاں کیا وغیرہ۔ ملک جعفر کی ہمشیرہ جنرل عبدالعلی کے گھر میں تھی۔ جنرل عبدالعلی کی ہمشیرہ ملک جعفر کے گھر میں تھی۔ یہ چچا زاد بھائی بھی تھے، آپس میں ایک دوسرے کے سالے بھی اور آپس میں ایک دوسرے کے بہنوئی بھی۔ آگے چل کر قدرت نے کرم کیا کہ ملک جعفر نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ قادیانی جماعت کے پاؤں تلے ایسی آگ قدرت نے جلائی کہ ان کی کھوپڑیوں سے بھی دھواں باہر نکلنے لگا۔ قادیانیت کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی، ان پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، فٹ سے خط لکھا جنرل عبدالعلی کو قادیانی قیادت نے کہ آپ ملک جعفر کو کہیں کہ وہ قادیانی جماعت سے معافی مانگے، دوبارہ قادیانیت قبول کرنے کا اعلان کرے، اگر وہ ایسے نہیں کرتا تو آپ اس کا بائیکاٹ کریں، اپنی ہمشیرہ کو بھی اس کے گھر سے بلا لیں، اپنے بھانجوں کو بھی بلا لیں اور اپنی والدہ کو بھی کہیں کہ آج کے بعد وہ ملک جعفر کے گھر نہ جایا کرے، اسے بالکل تنہا کر دو، اسے احساس ہو کہ قادیانیت چھوڑنے کا مزہ کیا ہے۔ اب جنرل عبدالعلی مرتا کیا نہ کرتا، جماعت کا حکم ہے۔ اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ اماں آپ جائیں، جا کر ملک جعفر کو سمجھائیں، اگر وہ قادیانیت قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنی بیٹی میری بہن ملک جعفر کی گھر والی اسے بھی لے آؤ، اپنے نواسوں کو بھی، میرے بھانجے ان کو بھی لے آؤ، اور آپ بھی آج کے بعد ملک جعفر کے گھر نہیں جائیں گے۔ وہ مئی صاحبہ نے اپنے بیٹے کی بات مانی، گئی اس کے پاس، ملک جعفر کے پاس جا کر مرزا غلام قادیانی کی وہ کتھا بیان کرنا شروع کی۔ ملک جعفر نے پہلے جملے پر روک دیا، اس نے کہا اماں جب تک مجھے پتہ نہیں تھا وہ اور بات تھی، اب اللہ نے میرے دل میں ایمان کی اور محبت رسول کی زور سے جو جگہ دی ہے، میں اس کی حلاوت سے باخبر ہوں، میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ مائی صاحبہ نے بہت سمجھایا، جب وہ نہ مانا تو اس نے اپنی بیٹی کو جو ملک جعفر کی گھر والی تھی کہا کہ بیٹا تم تیاری کرو۔ اس نے کہا کہاں؟ کہتے میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ اپنے بھائی کے گھر، آپ کے یہ بیٹے بھی آپ کے ساتھ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ملک جعفر نے قادیانیت کو چھوڑ دیا ہے، اب اس کا ہمارا کوئی آپس میں تعلق نہیں۔ تو آگے اس خاتون نے کہا
کہ میری میاں کے ساتھ بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے، ہمارا آباد گھر ہے، بچے جوان ہیں، خیر خوبی کے ساتھ میں رہ رہی ہوں۔ اس کے اپنے یقین کا، تحقیق کا نتیجہ ہے کہ اس نے قادیانیت کو چھوڑ دیا، تو اب قادیانی جماعت کسی آدمی کے ضمیر پر کیوں بوجھ ڈالتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ایسے کرنا ہوگا۔ ماں نے کہا کہ نہیں تمہیں ایسا کرنا ہوگا۔ اس نے بھی آگے سے تڑاک کر کے جواب دیا کہ ماں، اگر قادیانی جماعت یہ کہتی ہے کہ جب تک یہ قادیانیت کو دوبارہ قبول نہ کرے اس وقت تک تم اس کا بائیکاٹ کرو، تو پھر سنو، جو میرے میاں کا مذہب میرا مذہب بھی وہی، میں بھی قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کرنے کا۔ اب اس نے بڑی حسرت کے ساتھ اپنے جوان نواسوں کی طرف دیکھا۔ ان نواسوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ والدہ ایک طرف ہیں، نانی ایک طرف۔ انہوں نے کہا نانی، صحیح موقع پہ نانی یاد آئی۔ اس نے کہا نانی، جو مذہب ہمارے باپ کا، جو ہماری والدہ کا، ہمارا بھی وہی، ہم بھی قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ خیر سے یہ خاتون باپ کے حکم پر گئی تو تھیں اس گھرانے کے سربراہ کی توبہ کرانے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے سارے مسلمان ہو گئے، وہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی۔ وہ خاتون ہے، میں کوئی بات کہتا نہیں، اس نے دوپٹہ سر پہ رکھا، واپس آئیں۔ آگے جنرل عبدالعلی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہونا کیا ہے، وہ پکا ہے، وہ نہیں چھوڑتا قادیانیت کو۔ اس نے کہا میری ہمشیرہ کو ساتھ لے آتی۔ اس نے کہا اس نے بھی اس کا مذہب قبول کر لیا ہے، وہ بھی نہیں آتی۔ اب میرے بھانجو کو لے آتی۔ انہوں نے کہا انہوں نے بھی کہہ دیا ہے۔ کیا کہا سب نے؟ انہوں نے کہا سارے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کافر تھا، تم بھی کہہ دو۔ بولو نا میاں، مرزا قادیانی۔ اب جنرل عبدالعلی کے لیے زمین پھٹے، یہ اس میں جائے، یہ کیفیت کاٹو تو جس میں لہو نہیں، بیچارہ کیا کرتا؟ اس سے اور تو کچھ نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں آج کے بعد آپ نے ان کے گھر نہیں جانا، بیٹی کو بھی چھوڑ دے، داماد کو بھی چھوڑ دے، نواسوں کو بھی چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اس خاتون نے ایک پنجابی میں بات کہی، تمہیں پنجابی آتی نہیں، ہند کو تو تم بھی کچھ جانتے ہو۔ میں وہ جملہ نقل تو پنجابی میں کرتا ہوں، ترجمہ اردو میں کر دوں گا۔ جس وقت اس جنرل عبدالعلی نے والدہ کو کہا کہ تم اپنی بیٹی کو، نواسوں کو، داماد کو چھوڑ دو، اس لیے کہ انہوں نے قادیانیت کو چھوڑا ہے، تو اس خاتون نے اپنے بیٹے اس قادیانی جنرل عبدالعلی کو پنجابی زبان میں کہا، وے عبدالعلی، تلواراں مارن نال پانی وچ کدے کٹ نہیں پیندے۔ پانی چل رہا ہو، اس میں تلوار مارو تو پانی آپس میں کٹتا نہیں ہے، وہ مل کر ہی چلتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ قادیانی جماعت کو کیا ہو گیا ہے، ہمارا خون کا رشتہ ہے، تو اب وہ قادیانی جماعت جو ہے وہ اس طرح کہتی ہے۔ تو عبدالعلی نے کہا کہ اماں مجھے زیادہ مثالیں نہ سنائیں، بس فیصلہ یہ ہے کہ آج کے بعد آپ نے میری بہن کے گھر نہیں جانا۔ اس نے کہا بیٹا اگر یہ بات ہے تو جو مذہب میری بیٹی کا میرا بھی وہی، میں بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجتی ہوں، تو ملعون قادیاں کو سنبھال کے رکھ، میں جا رہی ہوں۔ یہ دوپٹہ اٹھایا، یہ بھی اپنی بیٹی کے گھر آ کر آباد ہو گئی۔ یہ جو ملک جعفر تھا، اس نے بھی الیکشن پاکستان پیپل پارٹی سے ٹکٹ لیا 1970 کا۔ اس نے الیکشن جیتا، الیکشن جیتنے کے بعد وزیر بنا۔
میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، قادیانیت کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اسے محمد کی غلامی پہ مار تھا۔ قادیانی اسے تنہا کرنا چاہتے تھے، اللہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ اسے فرش سے اٹھا کے تخت نشین کر دیا، وہ وزیر بن گیا، قومی اسمبلی کا ممبر تھا۔ 1974 میں جس وقت ختم نبوت کی تحریک چلی تو قومی اسمبلی میں ایک قرارداد اس نے بھی جمع کرائی تھی۔ میں نے یہ ساری تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے عرض کر دی کہ ضروری نہیں کہ میں 10 باتیں بیان کروں، بھلے ایک عرض کروں گا، لیکن وہ سن کر جائیں، اور ایسے طور پر کہ اگر کبھی پھر اس کو بھلانا بھی چاہیں تو انشاءاللہ بھی بھلا پاؤ گے۔ جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے فرمایا کہ مفتی صاحب 6 قراردادیں ہیں، ایک ہی مسئلہ سے متعلق 6 قراردادیں منظور تو ایک ہوگی، ان پر اگر بحث شروع ہو جائے پورا ایوان مچھلی منڈی بن جائے گا۔ اچھا یہ ہے کہ یہ 6 کی 6 قراردادیں گورنمنٹ اپنی واپس لے، اپوزیشن اپنی واپس لے، باقی جو قراردادوں کے محرک حضرات ہیں وہ بھی اپنی قراردادیں واپس لے لیں۔ آپ ہم یعنی اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کر ایک متفقہ مسودہ تیار کرتے ہیں، کل نئے سرے سے اسے اسمبلی کے اندر پیش کریں، اور وہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو نہ اپوزیشن کی طرف سے، بلکہ پورے ہاؤس کی طرف سے۔ ہاں، ہاؤس کے نمائندہ کے طور پر وفاقی وزیر قانون اسے پیش کریں، اپوزیشن کی طرف سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اس کی تائید کریں، اس پر ووٹنگ کرائی جائے، زندہ باد کا نعرہ لگے، آپ بھی گھروں کو ہم بھی گھروں کو فارغ ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب صرف وہ نہیں، ہمارے تمام تر بزرگ ہمیشہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر قدم اٹھاتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آج کے اخبارات میں آپ کے وفاقی وزیر خارجہ کا محمود قریشی کا بیان چھپا ہے کہ دشمن طاقتیں ہمارے پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ جلانا چاہتی ہیں، آج کے اخبارات میں چھپا ہے۔ کل امریکہ کی CIA کے سربراہ کا بیان چھپا روزنامہ خبریں میں، پہلے صفحے پر پہلی اس کی سرخی ٹائٹل کی کہ امریکی CIA کے سربراہ نے یہ بیان دیا کہ ہم نے مسلم ممالک میں شیعہ سنی فسادات اس لیے کرائے تھے کہ یہ لوگ آپس میں لڑ مار کر قتل ہو جائیں، ان کے خلاف ہمیں کوئی قدم نہ اٹھانا پڑے۔ یہ بات میں نے تمہیں بطور مثال کے کہی کہ دشمن کیا کیا طوفان اٹھاتا ہے، لیکن بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اپنے ایمان کو، اپنی غیرت، اپنی تحریک، اپنی شجاعت، اپنی بہادری کو مجدار میں سے نکال کر اسے منزل تک، ساحل تک پہنچانا، یہ بیدار مغز قیادت کے فرائض کے اندر شامل ہوتا ہے۔ جو ان چیزوں کو نہیں سوچتا ان کا حشر پہلے بھی دیکھ چکے، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس قوم کو نصیب ہوگا۔ میں اگلی بات عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب آپ کو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا، آج کی رات باقی ہے، کل اسمبلی کا اجلاس قرارداد پیش کرنا ہے، لیکن چلو دیر آیت درست آیت، بسم اللہ کرو، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اب ان حضرات کے مذاکرات شروع ہوئے، ایک ایک لفظ پر بحث ہوئی اور قرارداد مرتب ہو گئی۔ اگلے دن جناب بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے قومی اسمبلی کے ارکان کو DCOs کے ذریعے ان کی حاضری کو یقینی بنایا،
آپ حضرات کی مسجد کا حال کیا فل ہے جو آج قومی اسمبلی کا حال فل تھا۔ سبحان اللہ۔ تلاوت ہوئی، تلاوت کے بعد روٹین کے مطابق جناب پیرزادہ، معاہدے کے مطابق پیرزادہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے قرارداد پیش کی، 3 منٹ لگے، وہ بیٹھے، حضرت مفتی صاحب کھڑے ہوئے، آدھے منٹ میں 2 جملے کہے، تائید کے بیٹھ گئے۔ اب سپیکر نے کہا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہے وہ ممبران ہاتھ کھڑے کریں۔ میرے بھائیوں، میری رب کی رحمت کے فرشتوں نے فلک سے جھانک جھانک کر اس منظر کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، سپیکر نے کہا ہاتھ کھڑے کریں، پوری اسمبلی کی گردنیں جھک گئیں، قرارداد کی تائید میں ہاتھ اٹھ گئے۔ بھرپور حاضری، صحیح فگر پیش کرنا تو میرے لیے ممکن نہیں، شاید کوئی باہر گیا ہو، غیر حاضر ہو، ورنہ سارے ممبر موجود۔ یوں اللہ نے کرم کیا۔ اس کے بعد آگے چل کر پھر یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں آئین کے اندر ترمیم ہوئی، آگے چل کر جناب جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم کے زمانہ میں قانون سازی ہوئی، اور یہ فیصلہ دیا قانون سازی میں یہ طے کر دیا گیا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، قادیانی مرزا قادیانی کو نبی رسول نہیں کہہ سکتے، قادیانی مرزا قادیانی کے دیکھنے والوں کو صحابہ نہیں کہہ سکتے، قادیانی مرزا قادیانی کے دیکھنے والوں کو راضی اللہ نہیں کہہ سکتے، قادیانی مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، قادیانی ملعون قادیاں کے خاندان کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے، قادیانی قادیانیت کو اسلام کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، قادیانی قادیانیت کی اسلام کے نام پر تبلیغ نہیں کر سکتے، قادیانی مسلمانوں کی طرز پر اپنی عبادت گاہوں میں اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اس خطے میں کوئی ایسی علامت نشانی مرئی یا غیر مرئی یا نقوش کے ذریعے استعمال نہیں کر سکتے جس سے کہ ان کا مسلمان ہونا سمجھا جائے۔ گویا کہ گھیر گھار کے ہماری قیادت نے قادیانیوں کے لیے ایسا آہنی شکنجہ تیار کر دیا کہ اس میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے اس آرڈیننس کو، اس قانون کو آگے چل کر اس کی پھر نیشنل اسمبلی نے بھی تائید کی۔ قادیانیوں نے اس کو چیلنج کیا، وفاقی شرعی عدالت میں لاہور کے اندر اس کا اجلاس شروع ہوا، 1 مہینے تک بحث ہوئی، قادیانی بھی آئے، امت کے حضرات بھی آئے، اللہ نے کرم کیا، مہینے تک بحث ہوئی۔ 5 جج صاحبان تھے وفاقی شرعی عدالت کے۔ 1 مہینے کے بعد جب فیصلہ ہونے کا وقت آیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ قادیانی اس کیس کو لے کر گئے سپریم کورٹ میں، وہاں پر بھی 6 جج صاحبان تھے، لارجسٹ بینچ تھا، مسٹر جسٹس شفیع الرحمان اس کے سربراہ تھے، مسٹر جسٹس عبد القدیر کراچی کے تھے، مسٹر جسٹس امیر الملک بلوچستان کے، دوسرے ممبران قادیانیت پر 1 ہفتہ سپریم کورٹ میں بحث ہوئی۔ وہاں بھی اللہ نے دیکھا کہ قادیانیت نے شکست کھائی، محمد عربی کی ختم نبوت نے فتح پائی۔ میرے بھائیوں، وہ دن جائے، آج کا دن آئے، آپ حضرات کے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے، اور اس وقت تو پوزیشن یہ ہے، سبحان اللہ تو کہو زور سے، اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے مسلم یا غیر مسلم کی ممالک کی تمیز نہیں، جہاں کسی بھی ملک میں کوئی مسلمان رہتا ہے، وہاں کی مسجد کا امام، وہاں کی مسجد کا خطیب،
وہاں کا عالم دین، وہاں مدرسے کا مدرس، وہاں کے دارالافتاء کا مفتی، وہاں کی خانقاہ کا شیخ، وہاں کے کسی دارالحدیث کے شیخ الحدیث، تمام طلباء، اساتذہ، علماء، عوام، پوری دنیا کے مسلمان جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے زور سے کہہ دیں کہ مرزا اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ دوستوں کو یہ حق ہے کہ آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو اور مجھے یہ کہے کہ مولوی صاحب آج سے 50 سال پہلے کی آپ نے داستان شروع کر دی، کوئی نئی بات بتائی ہوتی۔ چلو میاں، کیوں آپ ارزردہ ہوتے ہیں؟ میں پرانی باتیں کی بجائے نئی باتیں شروع کرتا ہوں، تم نعرہ لگاؤ، میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں کرونا آیا۔ صوفی صاحب قبلہ حضور یہ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب بیچارہ بڈھا ہو گیا، اسے کچھ پتہ نہیں لگتا۔ میں تیرے سمجھن واسطے تے ہجے کافی ہے بابیا۔ شریف ہو، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ دلاؤ شریف ہو، تاج و تخت ختم نبوت۔ آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے؟ پھر بولنا وہ بے وقت کی راگنی ہوگی۔ تمہارے بولنے کا وقت آیا تو تم نے چپ سادھ لی۔ وہ کہتے ہیں کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آج ہی تو بولنے کا وقت ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میں تیری نمائندگی ہو رہی ہے، اے تیرا گھر پورا ہو گیا ہے۔ صوفی بولدا نہیں، چلو شکر ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، عین ان دنوں جب کرونا پاکستان میں شباب پر تھا، سندھ اسمبلی کا اجلاس رکھ لیا انہوں نے، سب نے ماسک چڑھائے ہوئے، وہ سینیٹائزر لگائے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں، دوسری خالی چھوڑ رکھی، اس طرح کر کے ان کا پورا ہاؤس بھرا ہوا۔ ان کا اجلاس شروع ہوا۔ آپ حضرات میرے خیال میں بے خبر نہیں کہ ہمارے ملک کی، خیبر پختونخوا کی، پنجاب کی، بلوچستان کی، سندھ کی، آزاد کشمیر کی جتنی اسمبلی ہیں، صوبائی یا قومی اسمبلی یا سینٹ، سب سے زیادہ غیر مسلم ارکان اسمبلی کی تعداد سندھ اسمبلی کے اندر ہے، اس لیے کہ مٹھی، تھرپارکر، بدین، اس علاقے سے درجنوں ہندو اتنی اکثریت کے ساتھ ہیں کہ وہ جنرل الیکشن لڑ کر قومی میں صوبائی اسمبلی میں آ جاتے ہیں، اسپیشل سیٹوں پر ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ وہ اس کے علاوہ اب وہاں پر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں، اپوزیشن وہ ایم کیو ایم کی، دونوں نور نلا نور۔ ماحول کرونے کا، اجلاس منعقد ہوا، ہم دینی طاقتوں کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، ہماری کوئی جد و جہد نہیں تھی، کوئی کوشش، کوئی موومنٹ، کوئی دباؤ، کوئی ذہن سازی، کچھ نہیں تھا۔ بس اللہ نے ایک، سبحان اللہ تو کہو، اللہ نے ایک آدمی کے دل میں ڈالا۔ اسمبلی کا اداری اجلاس شروع ہوا، وہ کھڑا، اس نے سپیکر پکڑ کے کہا، جناب سپیکر صاحب، میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ آج صوبائی اسمبلی یہ قرارداد منظور کرے کہ پورے صوبہ سندھ کے نصاب تعلیم میں اور پورے صوبہ سندھ کی سرکاری خط و کتابت میں
جہاں ضرورت کے تحت رحمت عالم کا نام لکھا جائے، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین کا بھی لازمی طور پر تذکرہ کیا جائے۔ بندگان خدا ہوا کیا؟ اب سپیکر کو دیکھو، اگلے مرحلے کو سبحان اللہ بھی کہو۔ وہ سپیکر اس کے لیے قائمہ کمیٹی بنا سکتا تھا، سپیکر اس کو کمیٹی کے قرارداد کو کمیٹی کے سپرد کر دیتا، وہ کہتا کہ یہ وہ کمیٹی جو ہے اس کے نوک پلک دیکھ کے اسے درست کر کے دوبارہ پیش کیا جائے۔ ہزار بہانے ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں سپیکر کے دل میں کیا آیا۔ اس نے کہا بھائی جو قرارداد کے حق میں آئے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑے کریں، ابھی اس کا اعلان ختم نہیں ہوا تھا کہ پوری اسمبلی میں جتنے ارکان بیٹھے تھے، مسلم غیر مسلم، سب نے تائید پہ ہاتھ کھڑے کر دیا۔ ایک آدمی نے مخالفت نہیں کی، ایک آدمی نے اونلی ون، ایک ممبر نے مخالفت نہیں کی۔ حضرت مفتی صاحب، حضرت مخدوم زادہ، میں درخواست کرتا ہوں ان حضرات کی موجودگی میں، علماء کرام آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ آج اللہ نے حضور کی امت اجابت، امت دعوت دونوں کو حضور کی عظمت کے سامنے سرنگو کر دیا۔ قرارداد منظور ہو گئی۔ 4 دنوں کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ یہاں بھی ایک درویش کھڑا ہوا، قومی اسمبلی کا ممبر، اس نے یہ قرارداد پیش کر دی۔ وہ قومی اسمبلی جس نے وزیر اعظم وہ بنایا کہ اس کی نحوست کے اس کی زبان پہ خاتم النبیین کا لفظ نہیں چڑھتا، اس قومی، سبحان اللہ تو کہو، اس قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی خاتم النبیین کی، ایک ممبر نے مخالفت نہیں کی، سارے ممبران نے تائید کر دی، متفقہ قرارداد منظور ہو گئی۔ صبح خدا بندہ، تم 74 کی بات کرتے ہو، میں 2020 کی بات کر رہا ہوں۔ قرارداد منظور ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد سینٹ کا اجلاس تھا، اللہ نے کرم کیا، اب تو ہوا چل پڑی نا۔ سینٹ کا اجلاس شروع ہوا، اس میں قرارداد پیش ہوئی، وہ بھی وہاں بھی منظور ہو گئی، پنجاب اسمبلی نے کر دی، آزاد کشمیر اسمبلی نے۔ اس وقت نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ ہمارے حضرت قاضی صاحب کے بھائی ہیں حضرت مولانا قاضی محمد ابراہیم صاحب، اجلاس کے اندر تشریف فرما ہوں گے۔ 4 دن پچھلے ہفتے میں ان کے وہاں جمعے کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے کہا کہ ستمبر کے مہینے میں ہر سال پہ نئی کیسٹ تیار کر کے سارے ملک میں چلاتا ہوں، میں نے یہی گفتگو کی جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں آج مجھے انہوں نے ابھی بتایا کہ اس بیان کے اندر پرائیویٹ سکول ضلع اٹک تنظیم کا جو سربراہ تھا وہ موجود تھا۔ قاضی صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا قاضی صاحب اگر اس نوٹیفیکیشن کی کاپی مل جائے تو ہم سارے پرائیویٹ سکولوں والے اپنے طلباء کو پابند کریں گے۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ حضرت کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے تمام ڈی سی صاحبان کو آرڈر جاری ہو چکا ہے کہ تم نے جو خط و کتابت کرنی ہے اکیلے حضور کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین کو لازمی طور پر۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، وہ حضرت مولانا قاضی محمد ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا عزیز الرحمن ثانی کو کہا، اس نے مجھے نوٹیفیکیشن کی کاپی دے دی، پرائیویٹ سکولوں میں بھی کام شروع ہو گیا۔ خدا بندہ، یہ آپ دوست بھی یہاں شروع کریں۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد میں نے ماضی کی بات بھی کی، حال کی بات بھی کی۔
शरीफो मुस्तकबिल की तुम कर दो, सारी को मेरे ज़िम्मे थोड़ा है। मैं बुलवाता हूँ, तुम बोले चलो, 2 मिनट लगेंगे बस, मुझे भी छुट्टी, आपको भी। अब मैं इन हालात और वाक़यात में आप हजरात से पूछता हूँ कि आप दोस्तों का क्या ख्याल है कि दीन मिट जाएगा या रहेगा? ये ज़ुबान से नहीं, दिल से। जो कहते हैं रहेगा वो ज़ोर के साथ कह दे। मैंने पहले भी बारहा कहा, अब भी कहता हूँ, हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं ना, ये नहीं, इनका बाप भी कोशिश करे, ये परवेज़ मुशर्रफ के इख्तियारात को नहीं पहुँच सकते। मेरे ख्याल में जो कहना था मैंने कह दिया है। वो चीफ ऑफ आर्मी, कमांडर इन चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव, सदर ममलिकत, तुम तो एक एक बात के लिए असम्बली के अरकान की मिन्नतें करते हो। वो ऑर्डर क्या करता था असम्बली को? बाहर की दुनिया ने उसके जिम्मे लगाया एजेंडा कि तुमने दीन वालों को, दीन को ख़त्म करना है। ज़रा तवज्जो करो, इतने उसके पास सिविल के, फौज के इख्तियारात, और आज बेबसी का आलम यह है, ये रगड़ रगड़ के बिस्तर पे जान दे रहा है, पाकिस्तान में पांव रखने की जुर्रत नहीं है उसे। मेरे भाइयों, कहो दीन रहेगा। जोर से बोलो, दीन रहेगा। जो कहते हैं रहेगा वो जोर के साथ कहे कि दीन रहेगा। मेरी अगली दरख्वास्त भी सुनो, ये मुल्क भी रहेगा, मिल्लत भी रहेगी, उम्मत भी रहेगी, हुजूर की खत्म नबूवत भी रहेगी। जो कहते हैं रहेगी वो जोर के साथ कह देना कि खत्म नबूवत भी रहेगी। आज इस इज्तिमा से जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं कि जब तक जान में जान बाकी है, हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो कहते हैं किया जाएगा, हाथ उठा के, लहरा के, जोर से कह दो, हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अब हज़रत काजी साहब दुआ कराते हैं। अब हज़रत काजी साहब दुआ कराते हैं। मैं सब्र करता हूँ, ये मेरे लिए भी दुआ कर देंगे। मुझे मुसाफा कोई ना करे, रास्ता दे दो। सलाम अलैकुम। दो दुआएं हमारे हाजी साहब सुल्तान साहब के भाई फौत हुए, उनके लिए खुशी दुआ में तज़ियत के लिए आदम ही हो सके मसरूफियात या मौलाना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह इस मजलिस खैर व बरकत को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। हज़रात उलमा इकराम ने जो इरशाद फरमाया उसको अपनी जनाब में कबूल फरमा के हमें उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और इस अज़ीम मकसद के लिए जितनी भी हम कुर्बानियाँ दे सकते हैं या अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और ख़त्म नबूवत का आलम और फरेरा या अल्लाह क़यामत की सुबह तक कुल आलम पर लहराने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन तमाम अहबाब को जज़ाए खैर नसीब फरमा, खुसूसन ख़तीब मरकज़ी मस्जिद मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब और जितने भी इनके रफ़ाकार हैं, ख़त्म नबूवत के जितने रज़ाकार हैं, जितने मेहनत की है, महफ़िल सजाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ाए खैर से नवाजे, सब पर अल्लाह रहमत नसीब फरमाए। जो बीमार हैं या अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल आजिल नसीब फरमा, रूहानी, जिस्मानी, बातनी, ज़ाहिरी सब बीमारियों से शिफ़ा अता फरमा। जो अहले ईमान मर्द औरतें दुनिया से जा चुके हैं या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, एक साहब कौन, हाजी साहब सुल्तान साहब के भाई, हाजी साबिर सुल्तान साहब के भाई फौत हुए हैं, या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा, या अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। इसी तरह छोटे बड़े जितने भी फौत हो गए, मैं 2 दिन सफ़र पर था, अब मुफ्ती साहब ने मुझे फरमा भी दिया, इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद असद
اس کو اللہ نے 8 سال بعد بیٹا دیا، لیکن بس وہ ایک ہی دن اس کی زندگی تھی، کل رات کو اس کا بھی انتقال ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو صبر نصیب فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ فرمائے۔ میں ابھی سیدھا اٹک سے سیدھا اسی مجلس میں پہنچا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدمے کو برداشت کرنے کی سب خاندان کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد کے صدمات سے سب کو محفوظ فرمائے۔ یا رب العالمین سب پر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرما۔ جتنی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، خصوصاً ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یا اللہ ان کے ساتھ جو جو کام کر رہے ہیں سب کو یا اللہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔